बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गिलानी फ़ोरम यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। आज की इस इंतहाई अहम वीडियो में आज़ाद कश्मीर के ज़िला हवेली के हवाले से दिलचस्प मालूमात आपके साथ शेयर की जाएंगी। कबल इसके कि हम अपने मौजू की तरफ चलें, आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। ज़िला हवेली आज़ाद कश्मीर, जो इस वक्त आज़ाद कश्मीर का सबसे पसमानदा और दूर दराज ज़िला है, तहरीक आज़ादी कश्मीर के दौरान या बरसगीर पाक व हिंद की तकसीम से कबल इस ज़िले की क्या अहमियत थी, आइए चलते हैं और आपको मुकम्मल तफसीलात से आगाह करते हैं। नीज़ आपको ये भी बताया जाएगा कि हवेली नाम की वजह तस्मिया क्या है। 1947 के इनकलाब तक सरजमीन हवेली इल्म व दानिश का गहवारा थी, जिसकी दानिश का मोतरफ एक ज़माना रहा है। इसकी जरहेज़ मट्टी ने चिराग हसन हसरत जैसे सुल्तानुल कलम पैदा किए। इनके दीगर 3 भाई भी शायर थे। इनके अलावा कृष्ण चंद्र भी हवेली ही की कोख में शोरा आफाक अफसाना निगार बने। इसी मट्टी ने महेंद्र नाथ और ठाकर पुंछी जैसे अदीब पैदा किए। चिराग हसन हसरत तो अपनी अदीबाना, शायराना और सहाफ़ियाना सलाहियतों के बलबूते पर बैनुल अक़वामी प्लेटफार्म तक चले गए। अलबत्ता हवेली की रौनकें बहाल रखने के लिए दीगर बहुत सारे शोराए कराम मौजूद थे, जिनमें अब्दुल कादिर खज़ीन, फरजंद अली यास बुखारी, तहसीन जाफरी, सैयद अहमद दर्द, अमामुद्दीन हुदहुद, सरोन नाथ, आफ्ताब ज़ियाउल हसन ज़िया और सराजुल हसन सराज वगैरह के नाम काबिल ज़िक्र हैं। अक्सर दोस्त अहबाब हवेली नाम की वजह तस्मिया पूछते रहते हैं। हमारी मालूमात के मुताबिक मकबूजा रियासत जम्मू व कश्मीर के पुंछ शहर की 4 तहसीलें थीं: हवेली, मेहंडर, बाग और सुदनती। हवेली मरकज़ी तहसील थी, जिसमें दिगवार मलदयाला का इलाका भी शामिल था, जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार वाक़या है। हवेली मलदयाला में एक मुसलमान वज़ीर मियाँ निज़ामुद्दीन हो गुज़रे हैं, जो डोगरा दरबार से मुंसलिक थे। उनके नाम से एक बहुत बड़ी और रफ़ीउश्शान इमारत तामीर हुई थी, जिसके पहलू में एक खूबसूरत मस्जिद भी उन्हीं के नाम से बनाई गई। इसी इमारत के नाम पर पुंछ के मरकज़ी मकाम यानी मरकज़ी तहसील का नाम हवेली पड़ गया। क्योंकि पुराने वक्तों में बड़ी इमारत को हवेली कहा जाता था, मियाँ निज़ामुद्दीन की वफ़ात के बाद डोगरा राजों ने इस तारीखी इमारत में वीजे एस्टेट हाई स्कूल कायम कर दिया था। हवेली का ज़्यादातर काबिल दीद इलाका हद मुतारका के उस जानिब वाक़या है, यानी मकबूजा रियासत जम्मू व कश्मीर में है। अलबत्ता सेहत के लिए इस तरफ भी कुदरती खूबसूरती से माला माल कई एक जगह मौजूद हैं, जिनमें लासडना, महमूद गली, शेरू डारा, मांझी शहीद, अलियाबाद, नीलफरी, मैनसर, कोटनाड़, नेज़ा पीर, सरी, गज़न, हिल्ला, काचरबन और संख वगैरह की ख्वाबनाक डोकें शामिल हैं, जिनकी कुदरती खूबसूरती ताहद नज़र फैला ज़ुमर्दी फर्श और फितरत का हुस्न शादाब स्याहों को मबहूत किए देता है। यूँ तो हवेली का सारा इलाका मुख्तलिफ मादनियात और अनाज व गल्ला की गूना गूँ इकसाम के बायस मशहूर है। अलबत्ता हवेली दरा हाजी पीर के हवाले से पूरी दुनिया में मारूफ है। यह दुनिया के चंद बड़े और मशहूर तरीन पहाड़ी दरों में से एक है, जो सदियों से तजारत, हिजरत, जंग और दीगर नकलो हमल के लिए इस्तेमाल होता रहा है। इसके अलावा ब्रिटिश दौर में इस मशहूर तारीखी गुज़रगाह पर तामीर की जाने वाली सड़क और आसपास के तारीखी मकामात भी ख़ास अहमियत रखते हैं। इस सदियों पुरानी गुज़रगाह पर बनने वाली सड़क मकबूजा पुंछ को उड़ी शहर और श्रीनगर से मिलाती है, जो 1920 में तामीर की गई। दरा हाजी पीर की अजीम और तारीखी गुज़रगाह से द्रावड़, कोरो और पांडु भी गुज़रते रहे। बुद्ध तहजीब के कारवाने भी अपने नकूशे पा छोड़े। अशोक आज़म के फरेरे भी यहाँ लहराते रहे।
16ویں صدی عیسوی میں مغل بادشاہوں کے نقوش دوام سے بھی یہ سرزمین محروم نہ رہی۔ مغل شہنشاہ اکبر دی گریٹ کے لشکر جرار نے اس راستے پر سفر کرتے ہوئے علی آباد کے مقام پر یعنی پرفضا مقام پر پڑاؤ کیا۔ اس گزرگاہ پر بننے والی سڑک جموں شاہراہ کے مقابلے میں مختصر ترین روڈ ہے جو شہر پونچھ کو مقبوضہ کشمیر کے دارالحکومت سری نگر کے ساتھ ملاتی ہے۔ 1 صدی بیشتر تعمیر کی گئی یہ سڑک بلا شبہ فن تعمیر اور انجینئرنگ کا ایک شاہکار تھی، کیونکہ اس کا گریڈ اور سروے ایسا تھا کہ اس پر تانگے بھی بآسانی چل سکتے تھے۔ کچی روڈ ہونے کے باوجود 1947 تک اس پر بسیں چلا کرتی تھی۔ یہ ہسٹوریکل روڈ مقبوضہ شہر پونچھ سے گاؤں دیگوار تیڑواں، جو کہ اس وقت آزاد کشمیر کے بیچوں بیچ ہے، اور نالہ بیتاڑ کے ساتھ ساتھ چلتی ہوئی ضلعی ہیڈ کوارٹر کوٹا کو چھوتی ہوئی ہالند شمالی علی آباد اور درہ حاجی پیر سے ہوتی ہوئی بیڑی کے آخری گاؤں خواجہ بانڈی کے مقام پر اڑی مقبوضہ جموں و کشمیر میں داخل ہو جاتی ہے۔ اس سڑک کے دائیں بائیں بل کھاتے ندی نالوں، سرسبز و شاداب وادیوں، کھیت کھلیانوں، جنگلوں اور کوہساروں کا نظارہ آنکھوں کو خیرہ کیے دیتا ہے۔ سڑک کے گرد و نواح میں مختلف تاریخی مقامات بھی واقع ہیں جن کی اپنی ایک الگ ہسٹری ہے، جس میں سرائے علی آباد، رانی باغ، شکارگاہ، لوئی دندی اور علی آباد کی مشہور رکھ، درہ حاجی پیر، نوری چھم وغیرہ کافی مشہور ہیں۔ بعض جگہوں پر پانی کے چشمے اور باولیاں بنی ہوئی ہیں جو اگرچہ امتداد زمانہ کے ہاتھوں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی ہیں، لیکن اب بھی مغلیہ اور سکھ دور کی یاد تازہ کرتی ہیں۔ اس طرز کے چشموں اور باولیوں کی باقیات حویلی میں جا بجا نظر آتی ہیں، بالخصوص کوہوٹا چنار، پانج پیر، ہوتر، سولی، کالا ملا اور علی آباد وغیرہ کے مقامات پر ان کے نشانات بآسانی دیکھے جا سکتے ہیں۔ درہ حاجی پیر کے راستے مختلف کارواں گزرتے رہے، جن کا پڑاؤ علی آباد کے خوبصورت اور پرفضا مقام پر ہوا کرتا تھا، جہاں ان قافلوں کی رہائش کے لیے ایک بہت بڑی قدیم سرائے موجود تھی۔ ایک روایت کے مطابق جب شہنشاہ جلال الدین اکبر کے لشکر نے علی آباد کے سرائے میں قیام کیا تو لشکریوں کے طعام کے لیے تیار کیے جانے والے کھانے میں صرف 2.5 من ہینگ استعمال ہوا تھا، اور بعض روایات میں 9 من ہینگ کا ذکر بھی ملتا ہے، جس سے لشکر کی غیر معمولی تعداد اور سرائے کی وسعت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اکبر دی گریٹ اس لشکر کی آمد اور پڑاؤ کی تاریخ کے پاس ہی ایک بہت بڑی چٹان پر کندہ ہے، جسے مقامی زبان میں لکھی یعنی لکھی تراڑ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ چٹان پر کندہ تختی کا ڈیزائن تاحال موجود ہے، البتہ اس پر فارسی رسم الخط میں لکھی گئی تحریر کافی ماند پڑ چکی ہے۔ سرائے کے ساتھ جموں و کشمیر کے آخری فرمانروا مہاراجہ ہری سنگھ نے اپنی چہیتی بیوی رانی صاحبہ کے لیے 19ویں صدی میں ایک خوبصورت باغ بنوایا تھا۔ رانی کا پورا نام دھرم پور رانی سری لال کونربا صاحبہ تھا، جو رانی صاحبہ کے نام سے مشہور تھیں، جن میں وہ اپنی کنیزوں کے ہمراہ سیر و چہل قدمی کیا کرتی تھیں۔ رانی باغ اپنی جزوی شکل میں ہنوز موجود ہے، جسے دیکھنے کے لیے دور دراز سے سیاح اس علاقے میں آتے جاتے رہتے ہیں۔ بعد ازاں انگریز کے دور میں علی آباد کے مقام پر ایک خوبصورت اور وسیع ڈاک بنگلہ بھی تعمیر کیا گیا، جس کے آثار تقریباً ناپید ہو چکے ہیں۔ پونچھ شہر سے اڑی اور سری نگر جانے والی یہ سڑک اپنے دامن میں گزشتہ کئی صدیوں سے تاریخ سموئے ہوئے ہے۔ اس راستے برگزیدہ ہستیوں، اولیاء کرام، علماء کرام، سکھوں، راجوں، مہاراجوں، انگریزوں اور چوٹی کے سیاسی رہنماؤں نے بھی کئی ایک سفر کیے۔ آن جہانی اندرا گاندھی بھی بطور خاص درہ حاجی پیر تک آئیں اور معاہدہ تاشکند کے تحت اپنی فوجوں کو پیچھے ہٹا لیا۔ شیر کشمیر شیخ عبداللہ بھی تشریف لائے۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری نے بھی یہاں قدم رنجہ فرمایا۔
حاجی پیر کے مقام پر ایک خدا رسیدہ بزرگ حاجی سید عبداللہ شاہ بہاری کا مزار ہے۔ بابا حاجی پیر کا اصل نام سید عبداللہ شاہ، والد گرامی کا نام الحاج امام الدین بخاری تھا۔ سلسلہ تصوف نقشبندیہ اور بخاری گھرانے سے تھا۔ آپ کے والد ماجد بہارا سے ہجرت کر کے کابل کے قریب ایک قصبہ زیارت میں مقیم ہوئے۔ بعد ازاں شہاب الدین غوری کے دور میں کابل سے ہجرت کر کے وادی کشمیر پہنچے۔ آپ کے والد گرامی کی آخری آرام گاہ قصبہ زیارت کابل میں ہی ہے۔ ایک روایت کے مطابق آپ 4 بھائی تھے اور ایک بہن، اسی علاقے میں مقیم رہے۔ ان روحانی اور برگزیدہ ہستیوں کی نشانیاں آج تک موجود ہیں۔ ان میں بابا حاجی پیر، سر پیر، نیزہ پیر، تولی پیر اور ہمشیرہ پیر کنٹھی شامل ہیں۔ پیر انجال اور پیرستان نامی پہاڑی سلسلوں کے نام انہی سے موسوم ہیں۔ حویلی کی قدرتی خوبصورتی نے کئی ایک روحانی شخصیات کو اس جانب متوجہ کیا۔ مختوم جہانیاں جہاں گشت کی کئی ایک بیٹھکیں بھی حویلی میں جا بجا موجود ہیں۔ کئی ایک شعراء، ادباء اور افسانہ نگاروں نے بھی حویلی کے دور دراز گاؤں اور ڈوکوں تک سفر کر کے ادب کے شاہکارے تخلیق کیے۔ کرشن چندر نے چھانجل، علی آباد، حاجی پیر، مینسار اور گزن ڈوک پر کئی ایک شعرا آفاق افسانے تحریر کیے۔ ہلنا ٹیڑا بن کے ساتھ بٹ ہالن کے مقام پر بدھ یونیورسٹی کے آثار ابھی بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ البتہ 1947 کے انقلاب نے حویلی کو تمام پہلوہائے زندگی سے پسماندگی کی جانب دھکیل دیا۔ حد متارکہ نے اس تاریخی سڑک کی اہمیت اور حسن کو بھی کافی گہنا دیا۔ چنانچہ وہی مصروف و بارونق گزرگاہ جس نے کئی صدیوں تک مختلف حکمرانوں اور مشاہیر کے کرو فر اور جاہ و جلال کا مشاہدہ کیا تھا، اب پون صدی سے ویران اور خستہ حال پڑی ہے۔ اگرچہ چند سالوں سے اس سڑک کو کسی حد تک قابل استعمال بنا دیا ہے، لیکن سندر مار سے آگے خواجہ بانڈی تک اس کی حالت ناگفتہ بے ہے۔ حویلی کے اندر واقع دیگر تاریخی مقامات کے نشانات بھی سوائے رانی باغ تیزی کے ساتھ معدوم ہوتے جا رہے ہیں۔ درہ حاجی پیر کا نام بھی کم کم سننے میں آتا ہے۔ گھنے اور سرسبز و شاداب جنگلات، بیش قیمت جڑی بوٹیاں، نایاب جنگلی حیات اور قیمتی لکڑ بھی تیزی کے ساتھ ناپید ہوتی جا رہی ہے۔ نتیجتاً ہم جلد ہی اپنی نسل نو کو آبا کی یہ تاریخی نشانیاں دکھانے سے محروم ہو جائیں گے اور سلف کی یادگاریں محض الف لیلوی کہانیاں بن کر رہ جائیں گی۔ یہ تھی ضلع حویلی آزاد کشمیر کا ایک تاریخی پس منظر تھا کہ اس ضلع کی 1947 سے قبل یا برصغیر پاک و ہند کی تقسیم سے قبل یہ علاقہ اور یہ خطہ جو آج آزاد کشمیر کا ایک ضلع ہے کتنی اہمیت اور افادیت کا حامل تھا۔ یہاں سے کون کون سی تاریخی شخصیات اور جنگوں کے دوران کہاں کہاں جاتے رہے، اور یہ ایک جو درہ حاجی پیر ہے اس کا تاریخی پس منظر کیا ہے، اور یہ دروں کے حوالے سے بہت مشہور علاقہ ہے، لیکن آزاد کشمیر پاکستان یا دنیا بھر کے بہت سے لوگ اس کی تاریخی اہمیت سے واقف نہیں تھے۔ یقیناً آپ کو دی گئی ضلع حویلی کے بارے میں ہماری معلومات اچھی لگی ہوں گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ انشاءاللہ جلد ہی نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔